मोदी की कंपनी में चले जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, अशोक जी की मंत्री में चले जाओगे तो काम नहीं। चाहे अशोक के साथ जाओ, चाहे मोदी के साथ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। कब्र में तो वही काम आएगा जो कुरान ने फरमाया। आप खिदमत करो, इंसान की खिदमत करो, मंत्री बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, खिदमत करो, कोई गुनाह नहीं। खिदमत सबसे बड़ी नेकी है, मगर जन्नत में और कब्र में अल्लाह रसूल ही काम आएगा और अमल काम आएगा, नेक अमल, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। लिहाजा फरिश्ते आ गए, उनको बिठाया कि मियाँ खड़े हो जाओ, रूह डाली, कहा मन रब्बु का, ये पहला सवाल, ये आने वाला मेहमान बता तेरा पालने वाला कौन। तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब हम तो मारवाड़ी पूरी नहीं जानते, सिंधी भी भूल गए, उर्दू से तो हजारों कोस दूर हैं, तो हम अरबी कहां से जानेंगे, तो फेल हो जाएंगे। तो याद रखो तुम जितने भी यहाँ बैठे हो, चाहे मारवाड़ी हो चाहे सिंधी हो, कब्र में जाओगे तो सब अरबी बन जाओगे। अल्लाह ने ये खूबी दी है कि कब्र में जाते मुसलमान की वही जबान है जो जन्नत की जबान है, और जन्नत में मारवाड़ी उर्दू नहीं चलेगी, वहां अरबी चलेगी। जो कुरान की जबान है वही मोमिन की जबान है। तुम ऑटोमेटिक इस्लाम के जबान के मालिक बन जाओगे। लिहाजा फरिश्ता सवाल करेगा मर रब्बु, ये आने वाला तेरा रब कौन। तो बंदा कहेगा अगर मोमिन है तो मुसलमान है, नमाजी है, दीनदार है, तो कहेगा रब्बी अल्लाह, ये आने वाले फरिश्तों मेरा रब अल्लाह है जिसने मुझे पाला, परवान चढ़ाया और दीन की दौलत अता की। जवाब अच्छा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये अरबी का लफ्ज, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मैं इस्लाम का कलमा पढ़ के जिया और इस्लाम की शान पे मरा, मेरा दीन इस्लाम है। अब देखो आप पढ़े लिखे भाई, इनसे पूछो कि जब कभी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में या मुकाबले के इम्तिहान में, तो 2-3 सवाल जो भी करते हैं इम्तिहान वाले, वो पहले हल्के सवाल करेंगे, पता चले इस बच्चे का दिमाग कैसा है, इसकी नॉलेज कैसी है, इसका मुताला कैसा है, और आखिरी सवाल मुश्किल करेगा। आखिरी सवाल क्या करेगा, मुश्किल, जो कठिन सवाल वो आखिर में। अब फरिश्ता तीसरा सवाल करेगा, मा कुंत तकुलु फी शान हाज़िर रजुल। अब ये हदीस पाक है बुखारी की, उलमा कहते हैं कि मोमिन की कब्र से लेकर के रसूल के मदीने पाक तक बीच की जमीन के पर्दे अल्लाह हटा देगा। पर्दे हट गए, मेरे नबी ऐसे खड़े हैं जैसे वो भाई खड़ा है। फरिश्ते कहेंगे अरबी में, मा कुंत तकुलु फी शान हाज़िर रजुल, हाज़ा के माना ही, दिस, दैट नहीं दिस। अरे बंदा इनके बारे में तू क्या कहता था। अल्लाह का महबूब तूने माना, नबियों का सरदार माना, रहमतुल आलमीन माना, मेराज की शब का दुल्हा माना, तमाम नबियों का सरदार माना, मदीने का ताजवर माना, या अपने जैसा बड़ा भैया माना जैसे ये मानते ऊंचे पाजामे वाले। क्या माना। अल्लाह ने उधर का सवाल नहीं का, क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था मेरे महबूब को। अगर आपकी तरह सच्चा मुसलमान होगा, वफादार होगा, अल्लाह के वलियों का चाहने वाला होगा, मेरे नबी का दीवाना होगा, मिलाद शरीफ करवाता होगा, सलात व सलाम पढ़ता होगा, आलिमों की कदर करता है, आले रसूल की कदम बोसी करता है, तो कहेगा कि मैंने मुफ्ती साहब से सुना था, सैयद साहब से सुना था, अपने इमाम से सुना था कि कब्र में कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह के हबीब काम आएंगे। कोई काम नहीं आएगा अल्लाह के। तो मैंने सुना जरूर था कि कब्र में माँ बाप भाई बेटे औलाद सबके रिश्ते टूट जाएंगे, महबूब मदनी ही काम आएगा। तो अब कब्र में और कौन आ सकता है। ए पूछने वालों, इनका तो कलमा पढ़ के जिया हूं, इनका कलमा पढ़ के रूह निकली है, इनको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा। ये रब के महबूब हैं, नबियों के सरदार हैं, मेरे आका हैं, मदीने के चांद हैं, मक्के के आफताब हैं, आमना के नूरे नजर हैं, फातिमा के वालिदे गिरामी हैं, रब के महबूब बरहक है, अंबिया के आका और सरदार हैं, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको नहीं पहचानूंगा तो किस। जो उसने कहा कि ये मेरे नबी हैं, तो खुदा की कसम, भाले खान साहब ये बुखारी की हदीस है, ये मुलिये पढ़ते नहीं हैं, इनकी अकल पे ऐसे पर्दे हैं जैसे उस कंपनी पे पर्दे पड़ गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से आवाज आती, कद सदक अब्दी, ये फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, सच कहा। औसी कब्रहू हत्ता
حتی مد بصرہ، ان کی قبر کو چوڑی کرو چوڑی کرو چوڑی کرو، اتنی کرو جہاں تک ان کی نظر جاتی رہے۔ یہ نبی کے غلام کی قبر ہے، نبی کے محبوب کی قبر ہے۔ میرے پیارے، ہم پیغمبر کو پہچانیں، رسول اللہ کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کو پہچانیں، اپنے باپ کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی ماں کی حرمت کو سمجھیں، اپنے بھائیوں کو سمجھیں۔ خدا کی قسم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ہزاروں جسم کے ٹکڑے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، صدقہ کرو۔ بھولے صاحب ہی تھے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کیا صدقہ کروں، کیا کھلاؤں؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہ سرکار کچھ نہیں ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو صدقہ نہ کر، تو جو ملے اس سے میٹھی بات کر۔ کیا کر؟ زور سے بولو، میٹھی بات کر، یہ تیرا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، تو میٹھی گفتگو کہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، چچا صاحب ادھر آ جاؤ، مفتی صاحب ادھر آ جاؤ، خان صاحب ادھر آ جاؤ، تو میٹھی گفتگو کرے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ غور تو کرو اسلام کی۔ پھر اس نے کہا سرکار میں اگر بول نہیں سکوں، ڈر جاؤں، تو کہا کوئی بات نہیں، جب کوئی مسلمان بھائی ملے تو مسکرا سے اس سے مل لے۔ کیا کر لے؟ مسکرا کے مل لے، السلام علیکم حاجی صاحب، مسکرا، تیرا مسکرانا تیرے حق میں صدقہ۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، کعبہ اچھا، قبلہ اچھا، حج اچھا۔ ابے یار کہاں جا رہے ہو تم؟ جدھر گزرتے ہو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ خدا کی قسم، چلتے چلتے تم نے جنگل میں دیکھا کہ کانٹے کی ٹہنی پڑی ہے، آپ نے پیر سے یوں ہٹا دیا، جنت کے مالک بن گئے۔ آپ نے کہا کہ کانٹے کی ٹہنی ہے مفتی صاحب، کسی جانور کو لگے گی۔ میں نے کہا پنڈت جی سے، ارے ہم سے زیادہ کون اس کی مدد کرے گا؟ ہم تو جانور کو کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو چھرا کون چلائے گا؟ تو خوش ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نرالی ہے، اسلام کا سبق انوکھا ہے۔ وہ اللہ نے کوئی آپ کے لیے غذا پیدا کی تو آپ اناج کو پیسیں گے، چکی میں ڈالیں گے تو وہ آٹا بنے گا، وہ قدرت کا نظام۔ مگر آپ نے تو اناج کو بویا، کتنا پسینہ ٹپکا، کتنی گرمی برداشت کی، تب جا کر کھیت آپ کا لہلایا اور اناج کو کاٹا، اور پھر اس کو آپ نے مشین میں ڈال دیا، اس کو پگھلا، مشین کے بعد نکال کے اس کو چکی میں ڈال دیا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ قدرت کا نظام، اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ کی غذا کے لیے۔ تو آپ گناہ نہیں کر رہے بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ غذا جو آپ کی بنے گی اس کی بڑی شان ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز ہماری غذا ہے تو اس کو آپ بطور غذا کے استعمال کر سکتے ہو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن شکار کرنا، ادھر ادھر کی بیہودہ کام کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جانور کو بچانا، جانور کو پلانا، جانور کو کھلانا، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ تو جس میرے نبی نے فرمایا کہ کتے کو جس نے پانی پلایا وہ جنتی، تو میں نے کہا پنڈت جی جو اسلام کتے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام کسی کو مارنے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ میرا اسلام ہے۔ ایک مسئلہ میں نے اور بتایا، ایسا بڑا اسٹیٹ تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا قرآن کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے کہا اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو جب تم راستے میں چلو تو نظر کو جھکا کے چلو، اٹھا کے مت چلو، جھکا کے چلو۔ میں نے کہا پنڈت جی یہ اسلام کا پیغام ہے، تم چلو تو ادھر ادھر جانور کی طرح نظر مت ڈالو، جھکا کے چلو۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے 4-5 ہجری میں، امام غزالی، ان سے کسی بھائی نے پوچھا کہ حضرت یہ اسلام نے سر کو جھکانے کی کیوں تلقین کی، اس کی اسلام نے کیوں تاکید کی کہ چلو تو سر جھکا کے چلو؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے کہا کہ تم سر جھکا کے چلو اس لیے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق جانور ہے، جمادات ہے، وہ اللہ کی مخلوق، یہ کانٹے ہیں، یہ پیڑ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس نے کہا بندہ ایک مخلوق کیڑا مکوڑا ہوتا ہے جو زمین پہ رینگتا رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر حاجی صاحب کی عمر کا بندہ چلے گا، ان کو نظر نہیں آیا، یہ جوتی پہن کے چلے گا تو کیڑی دب جائے گی، چونٹی دب جائے گی،
چونٹی بیچاری مر جائے گی۔ تو امام غزالی نے کہا میرے پیغمبر نے، میرے رب نے حکم دیا کہ سر جھکا کے چلو۔ اے بندہ، جتنی تیری جان میرے یہاں محبوب ہے، اس مکوڑی کی جان بھی اتنی ہی محبوب ہے۔ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، وہ چھوٹی مخلوق ہے، تو بڑی مخلوق ہے، اس لیے سر جھکا کے چل، تاکہ تیرے پاؤں کے نیچے دب کر کے چونٹی مر نہ جائے۔ میں نے کہا پنڈت جی، جو چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دوسرے کو مارنے کی کب اجازت دے گا؟ اب وہ ہمارے کئی بھائی کھڑے ہو گئے اور یوں پیر دبانا شروع کیا کہ مفتی صاحب اس اسلام کو کہاں چھپا کے رکھا؟ میں نے کہا نہیں پنڈت جی، اسلام تو میرا یہی ہے، اسلام یہی ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم دنیا کو بتا نہیں سکتے۔ ہمارے مولوی بیچارے آتے ادھر ادھر کے افسانے پڑھ کے چلے جاتے، بنیادی بات نہیں بتاتے تاکہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، خیرات اچھی، زکوٰۃ اچھی، عبادت اچھی، یہ سب اچھی چیزیں ہے، لیکن انسان سے محبت کرنا یہ بھی تو اچھی چیز ہے، اس کو ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، جانوروں سے محبت کرو، اور کانٹے کے پیڑ ہے، کانٹے کی ٹہنی ہے، اس کو ہٹا کے چلو تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے تو ہمیں تعلیم دی، خیر الناس من ینفع الناس۔ ایک حدیث میں اور نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے ٹاپ وہ مسلمان ہے جو نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، سید صاحب سے پوچھیں تو ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑا کریں؟ یہ ہماری چونکہ سندھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سندھی کوئی رامپور سے آئے کہ اجودھیا سے آئے؟ کبھی پوچھا آپ لوگوں نے؟ یہ سندھی سب مدینے سے آئے، یہ سب عرب کے ہیں۔ یہ آپ کا سندھ ہے، اس پہ بھالے خان صاحب ہجری 80-85 میں اسلام آ چکا تھا، اور 92 میں تو جھنڈا گڑ چکا تھا محمد بن قاسم کے دور میں۔ پھر یہ سندھ دلی کا بیٹا نہیں تھا، یہ سندھ ہمیشہ عرب کا بیٹا رہا۔ ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے سندھی کہ جن کی مثال آج نہیں، مولانا حیات سندھی، مولانا عابد سندھی، ابو معاشر سندھی، ابو الحسن سندھی، یہ حدیث کے وہ امام تھے بھالے خان کہ مدینے میں میرے نبی کی اولاد کو حدیث کا سبق دیتے تھے، ادھر کے رہنے والے علم وہاں پھیلا رہے تھے۔ اب نے مونچھی آ کر کے ہم برباد ہو گئے۔ ہمارے کہتے ہیں چلا کبا ہنس کی چال، تو خود کی چال بھی گئی اور ہنس کی چال بھی گئی۔ میاں بھائی دوستی کی راجپوتوں سے تو بڑی بڑی مونچھی دیکھی تو بھائیوں نے مونچھی رکھنا شروع کر دی، اب وہ راجپوت تو سدھر گئے اور ہم بگڑ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا لباس، یہ لباس پورا یمن کا، صافہ پہنا، لمبا کرتا پہنا، تہمت پہنا، دنیا میں چلے جاؤ عرب کے سوا یہ لباس آپ کو کہیں نہ ملے۔ اب تمہیں صدیاں ہو گئی، آپ گھوروں میں رہتے ہو مگر لباس عرب کا پہنتے ہو، لباس عرب کا، لباس اسلام کا ہے۔ میرے حبیب نے ہمیشہ تہمت پہنی، رسول اللہ نے ان علماء سے پوچھو کبھی پاجامہ یا شلوار نہیں یوز کی۔ ہاں ابو بکر نے شلوار پہنی، اس لیے سنت ہو گئی، وہ میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ صحابی جو کام کرے وہ بھی اچھا، لیکن نبی نے ہمیشہ تہمت اور ہمیشہ صافہ اور لمبا کرتا۔ آج ادھر جاؤ آپ وہاں کے بھالے خان جاتے ہیں، کیا نام اس کا، جیسلمیر میں، جیسلمیر میں حاجی صاحب کوئی بکری بھی چراتا ہے تو بھی اس کے چہرے پہ ایسی چمک ہے کہ ادھر والے دیکھ کے حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لمبا کرتا، یہ چہرے پہ نور، اور یہ لکڑی گاڑی۔ سید صاحب وہ نماز شروع کی۔ ایک زمانہ تھا ناٹا کا، آپ کو یاد ہوگا، ناٹا اپنے علاقے امرتلال ناٹا، وہ الیکشن میں لڑا، مجھے آپ کے محلے کے گھیسو خان قائم خانی 2-3 یہ لے کے گئے باڑمیر، ہم باڑمیر سے ہو کر جیسلمیر گئے سید صاحب، تو ناچنے کی طرف جا رہے تھے، ایک بڑے میاں اس کی عمر کا 80 برس کا صاحب، وہ نماز پڑھ رہا اور کئی ہزار بھیڑی اس کے پیچھے کھڑی اور وہ بیچ میں کھڑا۔ بھیڑی جب تک اس نے نماز نہیں پڑھی بھیڑ کوئی ہلی نہیں، بھیڑی کھڑی رہی وہ نماز، اور ایسا ڈانڈیا تھا ڈنڈا اس نے گاڑ رکھا تھا۔ اب میں نے کہا یار ان کو بتائیں، ارے میں نے کہا عبدالہادی ہمارے ساتھ، میں نے کہا ہادی صاحب یار پیاس لگ گئی ہے، پانی ہے، ابھی پتہ نہیں کب ناچنا نوکری کے پاس پانی ہوگا میں پی لوں گا، کہ سائیں گاڑی روکو، گاڑی روکی، بڑے میاں نے سلام پھیرا، تو میں نے کہا ہادی دیکھ یہ جنگل کا ہے
مگر اس کی عقل پہ قربان جاؤ، یہ پیر کا صدقہ ہے. زور سے بولو، کس کا صدقہ ہے؟ مونچھوں سے خدا نہیں ملتا ہے، آل رسول کی جوتیوں سے خدا ملا کرتا ہے، ان کے صدقے سے ملتا ہے. یہ جیسلمیر پیر پاگاروں کے مرید. تو پیر کا ایسا نقشہ، اس کو معلوم کہ میں نماز تو پڑھوں گا، آگے کوئی بھائی گزرے گا تو نماز میری مکروہ ہو جائے گی، تو لکڑی گاڑ دی. اس کو کہتے ہیں سترا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سترا. اب آپ جنگل میں نماز پڑھو، اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور آگے اتنی سی لکڑی گاڑ دو. اب چاہے بکری گزرے، گائے گزرے، بچی گزرے، بچہ گزرے، کوئی نماز میں خلل نہیں، اس کو سترا کر. تو وہ بکری چراتا ہے جنگل میں کھڑا، مگر اس کو علم ہے کہ سترا لگانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ کس کا صدقہ حاجی صاحب؟ یہ ہے پیر کا صدقہ. زور سے بولو، کس کا؟ پیر کامل ہوتا ہے تو دماغ اتنا روشن ہو جاتا ہے. پیر پاگاروں کو اللہ جنت نصیب کرے، مردان شاہ علیہ رحمہ وغیرہ جن کی میری ادھر ملاقات. یہ لوگ ایسے تھے، خاندانی نبی کی آل تھے، ان کے چہروں پہ عجیب چمک نور رہتا تھا. یہ ہے نبی کی آل ہے. تو وہ رہتے میلوں دور ہیں، مگر ان کا نور ہر جگہ نظر آتا ہے، جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے. اس لیے پیری مریدی پکی ہونی چاہیے. ایک نہیں کل ادھر پرسوں ادھر، ایسا مت بنو. ایک ہمارا تھا وہ شیش رام اولا، یہ بھائی صاحب جانتے، اور ایک اور تھا یار، لا الہ الا اللہ، وہ نام بھول گیا ہوں. اس نے پارٹی بدل دی، وہ کہا مجھے ٹکٹ دو جے پور میں. تو چھوڑوں نے اس کی دھوتی کھینچ لی تو ننگا ہو گیا. لوگوں نے کہا ارے بھائی مانو تم نے بڈھے کی دھوتی کھینچ لی. ارے وہ چورو کا تھا یار، ابھی نام یاد آ جائے. تو کسی نے کہا کہ جو پارٹی بدلتا اس کا یہی حال ہوتا ہے، صبح یا شام یا. ارے پارٹی بدلنے والا برباد ہو جائے تو پیر بدلنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے مضبوط رہو، جس کا دامن پکڑ لیا قیامت تک ان سے جڑے رہو. اب نیک ہے تو اللہ قبول کرے، نہیں تو آپ کی محبت کو رب قبول فرمائے کہ ہم رہبر سمجھ کے کسی کے ہاتھ کو پکڑائے. اس لیے میں نے سلام کیا، ڈوکرے نے سلام پھیر دیا. ارے میں نے کہا بڑے میاں پانی وانی، سائیں پانی آئے کو نہیں. ارے میں نے کہا یہ لوٹا میں کیا ہے؟ لوٹا تھا پیتل کا. کہ سائیں میں وضو کرے بڑھتو. میں نے وضو کر لیا. میں نے کہا کیوں؟ ادھر قریب نہیں ہے. تو کہ صاحب میں 11 بجے چلا تھا تو لوٹا بھر کے چلا تھا، تو کچھ تو پانی پی لیا اور باقی میں نے وضو کر لیا. تو وضو سے میں نے ظہر بھی پڑھ لی اور ابھی عصر پڑھ لی. اب بکریاں ریوڑ ہلاؤں گا، وہ میری ڈھانی وہاں جا کر کے مغرب پڑھ لوں گا. تو میں نے کہا یہاں پانی وانی ہوگا؟ کنواں پانی. تو بیچارہ بھولا تھا کہ سائیں آؤں انہوں نے جو پانی وٹھائیں کو نہیں، یعنی دوسری کمپنی کے کنویں کا بھی پانی نہیں پیتا. غور تو کرو یار، کیا تقویٰ ہے. ارے کیا پرہیز، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ میرا پانی پیو، ہندو بھائی کا پانی پیو، کسی اور کا پیو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر یہ اس کا تقویٰ تھا. لوگ کرے گا 80 برس عمر ہو گئی، سائیں میں نے جو آؤں پانی پیا ہی کو نہیں، میں دوسروں کے کنویں کا پانی لیتا ہی نہیں. یہ ہے پرہیزگاری. یہ سندھیوں میں تھی، اب وہ پرہیزگاری ہماری ختم ہو رہی ہے. یہ سب صدقہ پیری مریدی کا تھا، عشق نبی کا تھا، ہمارے خون کا اثر تھا. آپ اپنی بچوں کو پڑھاؤ، ہمت مت ہارو. پوچھو بھالے بھائی سے جو ہمارے علاقے میں جاٹ بھائی تھے، ہمارے بکریاں چراتے تھے، آج دہلی پہ حکومت کر رہے. جو سادل پور اور بھرت پور میں چوہے کھاتے تھے، جان گئے اشارے میں بولو، بلیاں کھاتے تھے، لومڑیاں کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، آج وہ جے پور میں حکومت کر رہے. یہ حدود میڑا ہے، یہ میڑا ہے. کہاں جا رہے؟ جن لوگوں نے جانور کھائے وہ بادشاہ بن گئے، چوہے بلی کھائی وہ IAS بن گئے، جنہوں نے چوریاں کی وہ IPS بن گئے. اور تمہارے باپ دادوں نے ہندوستان کو حسن دیا تھا، لال قلعہ بنایا تھا، تاج محل بنایا تھا، ہندوؤں کو اپنے بھائی سمجھ کے سینے سے لگایا تھا، کرنل مان سنگھ کو چیف آف اسٹاف بنایا تھا. یہ نہیں کہا کہ راجپوت کا بچہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری فوج کا کمانڈر بنے گا. جن کے باپ دادوں نے حکومت کی وہ تو گلیاں صاف کر رہے، اور جنہوں نے گلیاں صاف کی تھی آج وہ حکومت کر رہے. یہ کس کی برکت ہے مجھے بتاؤ؟ کب تک مونچھی بڑھاتے رہو گے؟ کب تک لڑتے رہو گے؟
کب تک ڈنڈے برساتے رہو گے؟ کب تک جنازے اٹھاتے رہو گے؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا سرکار من شجاع، دیکھو حدیث، دیکھو صاحب نبی کا پیغام۔ ایک صحابی نے پوچھا سائیں سب کا وڈو بہادر کیڑا ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ نبی سے پوچھا۔ عمر بھی بیٹھے تو اللہ کے نبی کے چہیتے تھے، تو عمر نے کہا سرکار میں جواب دوں؟ کہا تو دے دے۔ تو عمر نے کہا صاحب سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو ملا کھڑا لڑے، اپنے ملا کھڑا لڑتے نا سندھیڑے، اپنے مل لڑتے، مل اب بھول گئے تم بڈھے ہو گئے، پہلے بہت مل لڑے تھے، تو اب ملا کھڑا کرتے ہیں، شہر والے کشتی کرتے ہیں۔ تو عمر فاروق کا بھی یہ اپنا سندھی تھی، یہ عرب کا، یہ ملا کھڑا، ادھر کے بیچارے کون کھیلیں گے، سب ادھر کی نعمت ہے۔ کہا سرکار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشتی لڑے اور اپنے مد مقابل کو گرا کے سینے پہ بیٹھ جائے وہ سب سے بڑا بہادر ہے، یعنی جو کشتی جیت جائے وہ بہادر ہے۔ نبی نے فرمایا لا نہیں میرا عمر، وہ بہادر نہیں ہے۔ سرکار پھر بہادر کون ہے؟ دیکھو نبی کی تعلیم سنو میرے پیارے سندھیوں، یہ نبی کی سرکار نے فرمایا الشجاع، اے عمر بہادر وہ ہے جو دشمن کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مٹائے نہیں، غصہ کر کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے قتل نہ کرے، دشمن کو اٹھائے سینے سے لگائے اور اس کی خطا کو معاف کر دے، وہ سب سے بڑا بہادر۔ گردن کاٹنا، تلوار چلانا یہ بہادری کا کام نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو اٹھا کر کے سینے سے لگاؤ، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، اس کی پیشانی چومو، یہ سب سے بڑے بہادر کے۔ وہ تو کتوں کا کام ہے، لڑنا اترنا چڑھنا یہ کتوں کا کام ہے، نبی کا غلام یہ کام نہیں۔ نبی کا غلام تو دشمن کو سینے سے لگے، آؤ تو میرا بھائی ہے، تو میرے نبی کا امتی ہے، تو میرا بھائی ہے، میرے قبیلے کا ہے، تو نے کلمہ پڑھا میں نے کلمہ پڑھا۔ اب میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ راجر ہے، مہر ہے، منگلیا ہے، پھنگلیا ہے یا کیا نہ، وہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے سب میرا بھائی ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہمارا ایک، رسول ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، دین ہمارا ایک۔ اب یار چھوڑیے، سب ہمارا ایک ہے، رب بھی ہمارا ایک ہے، خدا بھی ہمارا ایک ہے۔ جب سب ایک ہے ہم کیوں دو بنے؟ ہم ایک بنیں گے، ہم دو نہیں بنیں گے۔ اس لیے کشتی لڑنا یہ جانوروں کا کام ہے، اور گرے ہوئے بھائی کو اٹھانا، سینے سے لگانا، اس کی خطا کو معاف کرنا یہ رسول اللہ کے غلام کا کام۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیم پر توجہ دیں۔ ان لوگوں نے پڑھا تو آج کوئی دلی پہ ہے، کوئی جے پور پہ ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے۔ اگر تھانے چلے جائے تو اندر گھسنے کی بھی اجازت نہیں ملتی، بدو کی طرح کھڑے رہو۔ اگر آپ کا بچہ پڑھے گا، قابل، کوئی نوکری ملے نہ ملے پرواہ نہیں۔ ہمارے بیٹھے بھائی، ہمارے ایک دوست کا نام نہیں بتاؤں، اس کی گاڑی تھی، ہمارے جودھ پور کے سندھیوں کی گاڑیاں بہت تھی، وہ سمیر پور کے پاس گاڑی پکڑی گئی، ایک ٹھوکر ماری، ایک جانور تھا چھوٹا وہ گر گیا۔ دوسرے بھائی آ گئے کہ صاحب اتنے اپنے، تو بھائی مرا نہیں ہے، زخمی ہوا ہے، گاڑی کے آگے بھاگ کے آ گیا، کہا نہیں اتنے 1000 روپے دو۔ وہ ہمارا دوست بیچارہ تھا سمجھدار، اس نے ٹھہرو میں ایس پی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ تھاندار سے کہا رکو میں ایس پی سے، کہا کون ایس پی؟ کہا فیروز صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ ابھی جے پور میں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ فیروز صاحب کی ہے، حالانکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ گواہ کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے جو ایس پی کا نام لیا تو ڈپٹی ایس پی آگے بنا رہے، بھائی صاحب آؤ تم جاؤ میں سمجھا دوں، ایس پی صاحب کی گاڑی ہے۔ ارے ایک تمہارا بھائی ایس پی ہوا تو ہزاروں کا بھلا ان کے نام سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ پڑھ کے اچھی نوکری میں ہوگا تو آپ کا بھلا نہیں ہوگا، اپنے بھائیوں کا سب کا بھلا۔ پڑھاؤ خدا کے لیے۔ اور کچھ بھائیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پوچھو کیا نام اس کے بھالے خان صاحب سے، میں تو دھوروں کا رہنے والا ہوں لیکن کلکتے والے میرے دیوانے، جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو 50 گاڑیاں آتی ہیں لینے کے لیے، تو کس کا نام؟ میرے باپ کا نام روشن ہوا کہ تمہارے باپ کا نام روشن ہوا؟ لوگ تو سید صاحب یہی کہتے ہیں، مفتی صاحب شیر راجستھان سندھی ہے، ان کو پتا چلا ارے تو یہ عزت تمہاری بڑھ رہی ہے کہ میری عزت بڑھ رہی ہے؟ فیروز صاحب پیدا ہوئے تو ہماری عزت بڑھی،
اور بڑا مراد علی بڑا ایس پی بنے تو ہماری عزت بڑی، شیر محمد راجستھان کا مفتی بنا تو کسی کو درد ہو تو مرنے دو، عزت تو پوری قوم کی تو ہے، میری تھوڑی عزت ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس کیا پڑا ہے؟ آج ان کے باپ کے پاس کوئی پولیس والا نہیں جاتا ہے اور میرے پاس چیف منسٹر کیوں آتا ہے؟ ہندوستان راجستھان کا بادشاہ ہے، چیف منسٹر پوچھو ان سے، بڑی طاقت رکھتا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ میرے پاس کیوں آتا ہے؟ یہ سندھی کی عزت بڑی ہے کہ شیخ محمد کی عزت بڑھ رہی ہے؟ اس لیے عزت بڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہوا کبھی گرم کبھی سرد، ابھی کہا حاجی صاحب نے کہ سائیں کل بڑی ہوا، دن خراب تھا، آج دن اچھا ہو گیا، تو میں نے کہا وہ تو اچھائی ہم ساتھ لے کے آتے، نبی کا ذکر ہوگا وہ رحمت برسے گی۔ میں جاتا ہوں کہیں طوفان بارش کی آتی، میں کہتا ہوں ارے جلسہ شروع کرو، آج بارش نہیں آئے گی، اور خدا کا کرم گنہگار کی بات قبول کر لیتا ہے، بارش کا دروازہ رک جاتا ہے۔ کئی بچوں کو پتا، جا میں گیا بادل برس رہا ہے، میرے بیٹی بادل خاموش ہو جاتا ہے، بھائی دو بادل نہیں برسیں گے، ایک ہی تو برسے گا، یا ادھر یا ادھر۔ تو یہ نبی کی غلامی کا صدقہ ہے، اس لیے فکر مت کرو، کبھی گرم کبھی سرد ہوا چلے گی، اب مل کے رہو، محبت کے ساتھ رہو، ڈھانی ڈھانی نہیں مسجد بناؤ، اور اپنے پڑوس میں چاہے وہ راجپوت ہے، جاٹ ہے، وشنوئی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ان سے محبت سے رہو گے تو پھر اللہ عزت ہی عزت دے گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے بھالے خان کہ جو پڑوسی سے محبت کرتا ہے وہ میرا سچا وفادار ہے۔ اب یہ نہیں کہا میرے آقا نے کہ پڑوسی سید ہے کہ پٹھان ہے، کسے باشد چاہے مایاوتی کی نسل کا ہے مگر وہ پڑوسی ہے تو اسلام کہتا اس سے محبت کرو، اس کی جتنی ہو سکے مدد کرو۔ یہ سید صاحب سے پوچھو، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا بھالے خان عشق دیکھو، کہا شوربہ بنا رہے ہو؟ عائشہ کہا، کہ تھوڑا پانی زیادہ ڈالنا، شوربے میں پانی زیادہ ڈالنا تاکہ تھوڑا تھوڑا شوربہ ادھر بھی دینا، ادھر بھی دینا، ادھر دینا، ہم سے پہلے ہمارے پڑوسی کا حق ہے۔ ہم یہ میرے نبی کی، اگر یوں ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں اور تھوڑا تھوڑا اپنا جو بھی تحفہ ہو اپنے پڑوسی کو دیتے رہیں گے تو نفرت کہیں سے ہوگی؟ محبت ہی محبت ہوگی، نفرت کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے پوتوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ حاجی صاحب کی اس عقیقے والی عبادت کو قبول فرمائے۔ جو بھائی اب یار میرا گلا خراب ہو گیا، میں آتا نہیں، کوئی بھائی رو رہے تھے، مجھے ان کی رونے کی پرواہ نہیں تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ ملک الموت کی طرح پیچھے پڑ گئے، حضرت چلنا ہوگا۔ ارے میں نے کہا میرا گلا ٹھیک نہیں بیٹا، کہ صاحب گلا ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ، سید صاحب سے دعا کروائیں گے، تو سید نے دعا کر دی اور گلا کام آ گیا۔ اب چاہے رہے نہ رہے گلے کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں اپنی کریمی سے ایسا غیب سے کوئی خزانہ عطا کر دے تو جیسے دوسرے علاقے سرسبز شاداب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کو بھی سبز شاداب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سلام۔